अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगी। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे फिरोजाबाद में। गर्मी बहुत तगड़ी पड़ रही है आज। मैंने आपको नमाज की शर्तें बता दी हैं और नमाज के फ़राइज़ बता दिए, नमाज के वाजिबात भी आप लोगों को बता दिए गए हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नमाज की सुन्नतें और ख़वातीन के लिए नमाज पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज मैं आपके क्लियर कराने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जो चीज़ें आपको ऐसा लगे कि लिखने के काबिल हैं तो उनको लिख भी लीजिएगा। लास्ट क्लास की शायद अभी तक जो क्लास की जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पाई है, वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो जाएगी और आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। और ये अपलोड इसलिए की जाती है ताकि नेट प्रॉब्लम की वजह से कुछ चीज़ें क्लियर समझ में नहीं आ पाती हैं बाज़ ख़वातीन को, तो बाद में अपलोड इसलिए की जाती है कि जिनकी क्लास निकल जाए किसी मशगूलियत की वजह से, नेट की प्रॉब्लम की वजह से, तो वो बाद में उसे कंप्लीट कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दो और क्लास अटेंड ही मत करो कि चलो बाद में तो पढ़ी जाती है, बाद में अटेंड कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, एक चीज़ होती है इनडायरेक्ट सीखना और एक चीज़ होती है डायरेक्ट सीखना। डायरेक्ट सीखने में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकतें रखी हैं, इनडायरेक्ट सीखने में अल्लाह ताला ने बरकत नहीं रखी। इनडायरेक्ट सीखने में वो नूरानियत नहीं हासिल हो पाती है, इल्म की वो बरकत नहीं हासिल हो पाती है जो डायरेक्ट सीखने में उस्ताद से हासिल होती है। तो डायरेक्ट का फजीलत अलग है, डायरेक्ट की पोजीशन अलग है, डायरेक्ट की बरकतें और डायरेक्ट का जो सवाब है और जो फायदा है वो बहुत अलग है। इनडायरेक्टली तो एक मजबूरी वाली चीज है कि आप ऐसी जगह पर हैं जहां डायरेक्ट आप सीख ही नहीं सकते हैं, डायरेक्ट आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, डायरेक्ट आप किसी से पूछ ही नहीं सकते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन इनडायरेक्ट तभी है, लेकिन डायरेक्ट अगर आप पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो फिर इनडायरेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो वो एक अलग चीज है कि आप क्लास अटेंड ना कर पाए प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन जानबूझ के आप क्लास अटेंड नहीं कर रही हैं, तो पता ये चला कि आपकी नजर में दीन की कोई अहमियत नहीं है। जैसा कि शुरू शुरू में देखा होगा आपने कि मेरे ख्याल में 25-30 खवातीन हैं जो ये कोर्स कर रही हैं, लेकिन जो क्लास में हाजिर होने वाली खवातीन की जो तादाद है वो मेरे ख्याल में 15-20 हो पाती है, बस 15-20। और धीरे धीरे आप देखना जैसे जैसे ये क्लासेस आगे बढ़ेंगी ना, 20 से जब ऊपर हम पहुंचेंगे तो हो सकता है 10-12 रह जाए बस। ये हर जगह का है, दीन के जितने भी हल्के हैं सब जगह का यही हाल है। शुरू शुरू में क्या होता है कि बड़े शौक से खवातीन पढ़ती भी हैं, सीखती भी हैं, फिर जो है ना वो आलस आ जाता है। क्यों? पैसे तो मिल नहीं रहे, कुछ कुछ ये भी नहीं है बहुत बड़ा मकाम हासिल हो रहा हो। भाई दीन सीख रहे हैं, दीन से क्या फायदा है? दुनिया में तो कुछ फायदा नजर नहीं आता हमें, बल्कि ये और लगता है कि आधा घंटा हमारा जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि दीन के फायदे हमें नजर नहीं आ रहे अभी, लेकिन इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं जिसको बयान नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा फायदा दुनिया का ये है कि दिली सुकून हासिल होता है दीन सीखने से, दीन पर अमल करने से दिली सुकून हासिल होता है, कल्बी सुकून हासिल होता है, जहनी सुकून हासिल होता है। स्ट्रेस से और टेंशन से, प्रॉब्लम से और दुनिया की जो हाय हाय किलकिल है उनसे भी आप महफूज रहती हैं। तो दीन सीखने का और दीन पर अमल करने का बड़ा फायदा है। आम तौर पर देखिए, हम अपने बच्चों को भी स्कूल में बड़ी फिक्र से भेजते हैं, बड़ी फिक्र से स्कूल भेजेंगे, बड़ी फिक्र से, नागा नहीं होना चाहिए, पूरा मेंटेन रखते हैं बच्चे को, ड्रेस कोड और जितनी भी फीस है और जो भी उसका जाने का टाइम है, सुबह याद से उठते हैं हम बच्चे को स्कूल भेजना है। लेकिन बच्चा कुरान पढ़ने जाता है उसको इतनी फिक्र से नहीं भेजते हम। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है, कुरान पढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। और अगर स्कूल में पढ़ेगा तो भाई 10th कर लेगा, 11th कर लेगा, 12th कर लेगा, 5-6 हजार रुपए कमा कर लाएगा। लेकिन आपको मैं एक बात बता रहा हूँ हकीकत में, कि अल्लाह के लिए जब आप काम करोगे ना, दीन पर अमल करते हुए दुनिया में आगे बढ़ोगे, अल्लाह ताला गैरों से ज्यादा आपको आगे बढ़ा देगा। और दीन को छोड़कर अगर दुनिया में आगे बढ़ोगे, अल्लाह ताला, आगे तो बढ़ोगे फिर जितना बढ़ोगे, लेकिन उसमें खैर बरकत नहीं होगी, उसमें सुकून नहीं होगा, उसमें इत्मीनान नहीं होगा। इसी वजह से आप देखो बड़े बड़े एक्टर और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जिनके पास लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, नींद की टैबलेट लेकर सोती हैं, स्ट्रेस में रहते हैं ये लोग, करोड़ों रुपया है लेकिन सुकून नहीं है, जहनी दिली सुकून नहीं है।
اور دین پر عمل کرنے والے مولوی صاحب 8-10 ہزار روپے مہینے میں کما پاتے ہیں، لیکن دیکھو آپ سارے خرچے بھی پورے ہوتے ہیں، بڑی سکون کی زندگی بھی گزر رہی ہوتی ہے. تو دین کے اندر بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ تعالیٰ کے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے. 1 منٹ رک جائے ذرا. تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. ٹینشنوں کا حل دین کے اندر ہے، دین اسلام کے اندر ہی ہے، جس سے آپ کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے. جتنے بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریس پیسے والے ہیں نا، جتنے بھی جو لوگ دین سے دور ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب ٹیبلٹس لے لے کے سوتے ہیں، ٹیبلٹ لے لے کے زندگی گزار رہے ہیں، دوائیاں ان لوگوں کی چلتی رہتی ہیں، سوپ پی پی کے یہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہی ہیں؟ اسی لیے دین کو اہمیت دیں، ہم نماز کو اہمیت دیں، دین اسلام کی جو چیزیں ہیں ان کو اہمیت دیں. یہ کورس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر دین آواز برابر نہیں آ رہی، ہمارے اندر اہمیت پیدا ہو جائے، یہ ضروری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں دین کی اہمیت پیدا کرے اور دین کا شوق پیدا کرے. یاد رکھیے جتنی اہمیت ہم اپنے بچے کے لیے اسکول کو دیتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ اہمیت ہم اپنے بچوں کو قرآن کے لیے دیں. یہ ہمارا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیپ ہونا چاہیے دین کے بارے میں. لیکن میرے یہاں بچے پڑھنے آتے ہیں مکتب میں، تو اسکول کے لیے تو صاحب مدرسے کی چھٹی ہو جائے گی، لیکن مدرسے کے لیے اسکول کی چھٹی نہیں ہو سکتی، کوچنگ کی چھٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کی ہماری نظروں میں ویلو ہی نہیں ہے. اگر ایگزام آ گئے تو بچوں کو ہم فوراً کہتے ہیں بیٹا قرآن پڑھنے نہیں جانا، آج ایگزام کی تیاری کرو. بچوں کو ہم بچپن سے ہی یہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو قرآن چھوٹا ہے اور اسکول کی تعلیم بڑی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ نہیں بیٹا قرآن پڑھنے جاؤ، قرآن پڑھنے کی برکت سے تم ایگزام میں کامیاب ہو جاؤ گے. بچپن سے ہی بچے کے دل میں ہم قرآن کی، دین اسلام کی اہمیت پیدا کریں. بہت سارے بچے آنا بند کر جاتے ہیں جب ایگزام شروع ہوتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیا ہوا، کیوں نہیں آ رہے تھے وہی پڑھنے؟ کہ وہ امی نے کہہ دیا تھا کہ ایگزام چل رہے ہیں تو ایگزام کی تیاری کرو، ابھی جو ہے ایگزام چل رہے ہیں، ابھی ہم آ نہیں پائیں گے. بعض دفعہ میں نے پیرنٹس کو بلا کے کہا کہ میں نے کہا آپ اپنے بچے کو بچپن سے ہی یہ سکھا رہے ہو کہ بیٹا قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی بچہ ناشتہ بھی کر رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، کھیلنے بھی جا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے وہ، لیکن آدھے گھنٹے اگر وہ مسجد میں قرآن پڑھنے چلا جائے گا تو ایگزام اس کا فلاپ ہو جائے گا، ایگزام میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. میں نے کہا بچپن سے ہی ہم بچے کو دین سے دور تو ہم خود کر رہے ہیں، قرآن کی اہمیت ہم اپنے بچے کے دل میں پیدا نہیں کر رہے. ہاں یہ آپ کہیں کہ اگر 1 گھنٹے پڑھنے جا رہا ہے کہ بیٹا سبق سنا کے فوراً آ جاؤ، سبق سنا کے جلدی چھٹی لے لو، یہ کہیں تک ٹھیک بھی ہے. لیکن آپ پڑھنے ہی اپنے بچے کو مدرسے میں اس لیے نہیں بھیج رہے کہ بچے کے ایگزام شروع ہو گئے. تو بچہ تو خود دیکھ رہا ہے نا کہ ہمارے ماں باپ اسکول کے لیے مدرسے کی چھٹی کروا رہے ہیں، قرآن کی چھٹی کروا رہے ہیں، تو اس کی نظر میں قرآن کی اہمیت تو ویسے ہی کم ہو گئی نا. اور یہ اہمیت ہم نے بچے کے دل میں خود کرائی. اسی لیے یاد رکھیے گا دنیا کا کتنا ہی بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے لیکن دین کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. آپ کی نظر میں قرآن کی اہمیت اتنی ہونا چاہیے کہ چاہے اسکول میں فیل ہو جائے بچہ لیکن قرآن میں ہمارا بچہ فیل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے دین میں آپ اپنے بچے کو لگاؤ گے وہ دنیا میں فیل نہیں ہو سکتا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں بچہ فیل نہیں ہو سکتا اگر وہ دین میں لگا ہوا ہے. اتنا ضرور ہے کہ اگر دین سے ہٹا کے آپ دنیا میں لگاؤ گے تو بچہ فیل ضرور ہو جائے گا. اسی لیے میری گزارش یہ ہے کہ خود بھی ہم دین کی قدر اپنے دل میں پیدا کریں اور دوسروں کے یعنی اپنے بچوں کے دلوں میں بھی دین کی قدر پیدا کرائیں. میں نے یہ بات جب بھی پیرنٹس میرے پاس آئے میں نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو آپ بچے کو کدھر لے جا رہے ہو یار، آپ اپنے بچے کو کدھر لے جا رہے ہو، کون سی تعلیم اپنے بچے کو دے رہے ہو بھائی. جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو پھر قرآن کیسے پڑھے گا؟ پھر آپ شکایتیں کرو گی کہ بچہ ہمارا قرآن نہیں پڑھ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا. اب ہماری بہنیں یہ جتنی بھی ہیں شروع میں آپ دیکھو 25-30 اسٹوڈنٹس آن لائن تھی، اور میں آف لائن جو کلاس لیتا تھا جب میری اسلامک کلاس میں نے اسلامک سینٹر شروع کیا تھا فیروز آباد میں، تو اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جب نیا نیا بیچ لگتا تھا تو
30-40 اسٹوڈینٹس. بھائی ایک ہفتے بڑے پابندی سے آیا جا رہا ہے. آگے بیٹھنے کے لیے لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ سب سے آگے والی بینچ پہ ہم بیٹھیں گے. اور جیسے جیسے ٹائم جاتا گیا, جیسے جیسے ٹائم جاتا جا رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے, اب چھٹی بھی ہو رہی ہے, ناغا بھی ہو رہی ہے. اب کتنی اسٹوڈینٹس رہ گئی, مشکل 20-25, اور آخر ہوتے ہوتے تو 15-20 ہی رہ گئی بس. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دین اسلام پر عمل کرنا ہے, زبردستی کرانا ہے اپنی طبیعت کو عمل. یہی ہوتا تھا, اب ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ دین کی وہ ہماری نظر میں اہمیت نہیں ہے جتنی دوسری چیزوں کی ہے, چاہے وہ اپنی فرینڈز کی ہو, دنیا داری ہو, گھر کے کاموں کی فکر ہو, لیکن دین کی وہ اہمیت نہیں ہے. دیکھو دنیا کے لیے ہم دین کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی کام ہے اس کے لیے ہم دین کو آگے پیچھے کر دیں گے, نمازوں کو آگے پیچھے کر دیں گے, لیکن دین کے لیے دنیا کو ہم آگے پیچھے نہیں کرتے. دنیا کے لیے دین کو تو آگے پیچھے کر دیں گے, نماز بھی چھوڑ دیں گے اور نماز قضا بھی کر دیں گے, ہے نا, لیکن دین کے لیے ہم دنیا نہیں چھوڑتے, رشتہ داری نہیں چھوڑتے, پروگرام نہیں چھوڑتے, اور دنیا کی چیزیں نہیں چھوڑتے. دین کے لیے ہم کوئی قربانی نہیں دیتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دین کے لیے ہم قربانی دینے والے بنے. وقت کی قربانی, دوستی کی قربانی, عیش و آرام کی قربانی. اب آپ اتنی ساری بہنیں ہماری, آپ دیکھیں ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے کہ صبح سویرے اٹھتے ہیں, بچے کو اسکول بھیجنا ہے, الارم بھی لگاتے ہیں, اور بچے ہمارے یہ بات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری امی نے جو الارم لگایا ہے وہ اس لیے لگایا ہے تاکہ صبح مجھے اسکول بھیجے گی. اور ہم لوگ الارم لگا کے سوتے ہیں. بھائی صبح 7 بجے اگر بچے کا اسکول کا ٹائم ہے تو ہم الارم لگا کے سوتے ہیں, بھائی جلدی اٹھنا ہے, بچے کو اسکول بھیجنا ہے. تو بچے کی نظر میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ اسکول کی. کہ ہماری امی جو صبح 7 بجے اٹھ رہی ہیں, ہمارے ابا جو صبح 7 بجے اٹھ رہے ہیں سو کر, وہ اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ مجھے اسکول 7 بجے ان کو بھیجنا ہے. اب یہی اگر ہماری تھنکنگ چینج ہو جائے, ہمارا عمل تھوڑا سا چینج ہو جائے, ہم صبح الارم لگائیں اس لیے کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور اپنے بچے کو بھی فجر کی نماز پڑھانی ہے, اس کے بعد مجھے بچے کو اسکول بھیجنا ہے. اب گھر دیندار بنے گا. بچے کے اندر دیکھو بچوں کو اٹھانا نہیں پڑتا. آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 سال کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں, ماں باپ اٹھتے ہیں, بچے خود بخود اٹھ جاتے ہیں. ماں باپ, آپ رمضان میں دیکھ لو, ماں باپ سحری میں اٹھتے ہیں, بچے آٹومیٹک سحری میں اٹھ جاتے ہیں, اٹھانا نہیں پڑتا بچوں کو. ہم تو جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہماری امی جب سحری کرتی تھی تو ہم زبردستی اٹھ جاتے تھے, اور اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ سحری کہتے کس کو ہے. تو یہ لگتا تھا کہ سحری کوئی الگ چیز ہوتی ہے جو امی صبح سویرے اٹھ کے کھاتی ہیں, ہمیں نہیں کھلاتی. تو امی اٹھتی تھی, فٹاک سے ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے, اور امی سے میرا یہی کہنا ہوتا تھا کہ امی بتاؤ سحری آپ نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہے, سحری جو آپ نے جی السلام علیکم, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اور یہ جو سحری آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے, یہ سحری چھپا کے کہاں جی رکھی؟ السلام علیکم, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. کون بول رہا ہے بار بار؟ بھائی آواز نہیں آ رہی تو آپ آواز چیک کرو, باقی سب کے پاس آواز جا رہی ہے. جی آ رہی ہے. نہیں سر میرے پاس بھی نہیں آ رہی ہے. کسی کے پاس نہیں آ رہی آواز؟ نہیں میرے پاس تو آ رہی ہے. نہیں آ رہی ہے. جن کے پاس آواز نہیں آ رہی ہے ان کی آواز کی پرابلم ہے, ان کا نیٹ پرابلم ہوگا یا کچھ اور پرابلم ہوگی, تو آپ لوگ چیک کر لیں. میرے پاس سے آواز بالکل صحیح جا رہی ہے, ٹھیک ہے. نہیں آ رہی ہو تو ایک بار چیک کر لیں, ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ ریکنیکٹ کر لیں. لیکن بہرحال یہ نئی آواز پہنچے گی تو میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کروا دوں گا, ٹھیک ہے. چلیے خیر, تو میں بتا ہی رہا تھا کہ جب ہمارے والدین صبح اٹھتے تھے سحری میں, تو میں خود بخود اٹھ جاتا تھا, اور میں یہ کہتا تھا وہ سحری چھپا کے امی نے کہاں رکھی ہے, سحری لاؤ. میں روتا تھا, بھائی سحری تم لوگ کر رہو یار, مجھے کرا نہیں رہے. تو امی کہتی تھی بیٹا سحری نہیں ہوتی, سحری یہی روٹی ہوتی ہے, اسی کو سحری کہا جاتا ہے. میری لڑائی اسی وجہ سے رہتی تھی ہمیشہ. اور ابا کے ساتھ, والد صاحب کے ساتھ میں صبح سحری میں فجر کی نماز پڑھنے زبردستی جاتا تھا, سردی ہو رہی ہو, گرمی ہو رہی ہو, برسات ہو رہی ہو, ضد کر کے جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ جب بچپن میں ماں باپ جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں بچہ ان کو کیچ کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بچہ ان کو کیچ کرتا ہے.
اور جب والدین 3 4 5 سال کی عمر بچوں کی ایسی ہوتی ہے کہ آپ جب فجر میں اٹھو گی تو بچے کو اٹھانا نہیں پڑے گا, بچہ خود اٹھ جائے گا, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین کے تابع ہوتے ہیں, والدین کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. آپ صبح اٹھو فجر میں, آپ کو اپنے بچوں کو اٹھانا نہیں پڑے گا, وہ خود بخود اٹھ جائے گے. لیکن جب ہماری 8 10 سال کی زندگی بچوں کے ساتھ گزرتی ہے, صبح اسکول کے ٹائم میں اٹھنے کی, بس کہ جب اسکول ٹائم ہوتا ہے تو ہم صبح اٹھتے ہیں کیونکہ بچے کو اسکول بھیجنا ہے, تو بچے کے اندر دنیا کی اہمیت پیدا ہوتی ہے, دین کی اہمیت پیدا نہیں ہوتی. بچے کے اندر اسکول کی تو اہمیت پیدا ہوتی ہے لیکن نماز کی اہمیت پیدا نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو گیا, 11 سال کا ہو گیا, 12 سال کا ہو گیا, جب وہ بڑا ہو گیا تو بچپن سے اس کے دل میں نماز کی اہمیت والدین نے پیدا نہیں کی, اب وہ بڑا ہو کے نماز بھی نہیں پڑھتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ بھیا مفتی صاحب کوئی تعویذ دے دو جس سے بچہ ہمارا نمازی بن جائے, کوئی ہمیں ایسا وظیفہ بتا دو جس سے ہمارا بچہ نمازی بن جائے. نمازی کیسے بن جائے گا بچہ؟ بچہ نمازی والدین کی تربیت سے بنتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں تربیت بہت ضروری ہے. سب کچھ ایجوکیشن نہیں ہے, اس بات کو آپ سمجھیں. ایجوکیشن سب کچھ نہیں ہے. اگر ایجوکیشن ہے تربیت نہیں ہے, وہ ایجوکیشن کسی کام کی نہیں ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. ابھی آپ نے وہ ایک کیس دیکھا ہوگا کہ تقریباً 20 سال کا ایک لڑکا ہے جس نے اپنی اما ابا کو قتل کر دیا, اپنی بہن کو قتل کر دیا, اپنی نانی کو بھی قتل کر دیا, اور اس نے ایک ڈرامہ رچا کہ ان کو گولی کسی اور نے ماری ہے, اور بڑا خطرناک ڈرامہ رچا. آخر کار پولیس نے تحقیق کری, اور جب تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا تو یہ پتا چلا کہ یہ لڑکا ہی قاتل ہے سب کا. حالانکہ بڑے پڑھے لکھے لوگ, لڑکی یہ کر رہی ہے, لڑکا وہ کر رہا ہے, بڑے پیسے والے لوگ, لیکن ایجوکیشن ہے, تربیت نہیں ہے. اب تربیت نہ ہونے کا نقصان کیا ہوا کہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی نظر میں باپ کی اہمیت نہیں, اماں کی اہمیت نہیں, بہن کی اہمیت نہیں. تو ایجوکیشن تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے. رشتوں کا مقام کیا ہے اس کو یہ نہیں پتا, اس کو صرف پیسہ پتا ہے. اور آگے بڑھیے, آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے ڈاکٹرز, اچھے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, ہر فیلڈ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر فیلڈ میں برے ہی برے لوگ. اب ڈاکٹری کی لائن میں آپ دیکھ لو, مریض تڑپتا رہے گا لیکن ڈاکٹر علاج جب کرے گا جب اس کے پاس فیس آ جائے گی. مریض تڑپتا رہے اسے مطلب نہیں. آپ اگر چلی جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس اور بولو کہ بھائی پیسے نہیں ہے میرا علاج ہو جائے, کوئی ڈاکٹر ہاتھ بھی نہیں لائے گا, آپ سے بات بھی نہیں کرے گا. پہلے فیس, اس کے بعد علاج. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر فیس معاف کر دے کسی غریب کی تو اخباروں میں چھپ جاتا ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہو نہیں رہا. اب وہ ڈاکٹر کو ایجوکیشن تو حاصل ہے لیکن ایجوکیشن حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت نہیں ہوئی, اسی لیے انسانیت کی اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے, رشتوں کی اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے. ماں کے سامنے اس کا بیٹا تڑپ تڑپ کے مر جائے, ڈاکٹر کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایجوکیشن تو ہے, ایجوکیشن دے دی گئی, اس کو ڈاکٹر بھی بنا دیا گیا, لیکن تربیت اس کی نہیں ہو پائی. اور یہ تربیت کیسے ہوتی؟ تربیت اسلام کے بغیر پاسبل ہی نہیں, اسلامی تعلیمات کے بغیر تربیت پاسبل ہی نہیں. اور یہ تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صبح صبح جو ہے ہماری امی جب اٹھتی تو ہم خود بخود اٹھ جاتے تھے. بعض دفعہ ہماری امی جو ہے نا بڑی سائلنٹلی اٹھنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ پتہ نہ چلے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ کے بچے ہیں, آج جن لوگوں کے بچے ہوں گے آپ میں سے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے پاس سے کتنی ہی آپ سائلنٹلی اٹھنے کی کوشش کرو, لیکن جیسے ہی آپ اٹھو گے بچہ خود بخود آٹومیٹک آگے کھول لے گا. 5 منٹ بعد کھول لے, 10 منٹ بعد کھول لے. آپ فجر میں اٹھو گی بچہ فجر میں اٹھ جائے گا. اور یہ بچے کا اٹھنا 4 5 سال تک تو رہتا ہے, 5 6 7, لیکن جب وہ 5 6 7 سال بعد اس کی عادت بن جاتی ہے, پھر آپ کہو بیٹا فجر کی نماز پڑھ لو, پھر تھوڑی نہ پڑھنے کا, پھر تو اللہ اس کو ہدایت دے دے, وہ الگ چیز ہے. لیکن تربیت جب بچپن میں نہیں ہوتی بچے کی, ماحول کریٹ نہیں ہوتا, تو پھر بچہ ماحول نہیں سمجھ پاتا. اب ہم میں سے ہماری بہنیں صبح 7 بجے اٹھتی ہیں. کیوں اٹھتی ہیں؟ کیونکہ بچے کو اسکول بھیجنا ہے, بچے کو ناشتہ تیار کرانا ہے, بچے کو ڈریس پہنانی ہے, بچے کو اچھے سے تیار کر کے اسکول بھیجنا ہے, ورنہ وین نکل جائے گی. ہمارا اٹھنا اگر 1 گھنٹے پہلے ہو جائے, صرف 1 گھنٹے, 5:30 بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے, 7 بجے میں بچے کو اسکول بھیجنا, ابھی تو اسکول بند چل رہے ہیں لیکن جہاں جہاں بھی کھلے ہیں, کبھی تو کھلتے ہیں, 7 بجے میں اسکول بھیجنا ہے بچے کو,
1 گھنٹے پہلے آپ اٹھ جاؤ گی, 5:30 بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے, آپ نے نیت یہ کی کہ فجر کی نماز میں مجھے اٹھنا ہے, فجر کی نماز پڑھ کے پھر مجھے اپنے بچے کو تیار کرانا ہے. اب فجر کی نماز میں اٹھنے کا آپ کو ثواب بھی مل گیا, نماز پڑھنے کا بھی ثواب مل گیا, اور نیت آپ کی کیا ہوئی کہ فجر کی نماز میں اٹھنا ہے. اسکول تو آپ ویسے بچوں کو 7 بجے بھیجو گی, لیکن 1 گھنٹے پہلے اٹھنے سے نماز آپ کو حاصل ہو رہی ہے, گھر کا ماحول چینج ہو رہا ہے صرف 1 گھنٹے پہلے اٹھنے سے. بچہ دیکھے گا, 10 دن دیکھے گا, 15 دن دیکھے گا, تو خود بخود دینی چیزوں کے اثرات سامنے والے پر خود بخود پڑتے ہیں. یہ حقیقت ہے, فیکٹ ہے. دینی چیزوں کے اثرات خود بخود سامنے والے پر پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اجتماع میں, مسجد میں بھی جب کوئی جاتا ہے, ایک بغیر ٹوپی والا چلا جائے تو وہ دیکھتا ہے سب ٹوپی والے, تو شرما کے خود ٹوپی لگا لیتا ہے, ارے بھائی ٹوپی لگا لو, ہے نا. ماحول ہوتا ہے, تو ماحول سے کیا ہوتا ہے کہ طبیعت پر خود بخود اثر پڑتا ہے. میں نے یہ امامہ لگایا کرتا تھا, جس کو پنگڑی, میرا شروع سے ہی تقریباً 2012 سے جب میں پڑھ رہا تھا, اسی وقت سے میرے اندر یہ شوق, مجھے پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھا کرتے تھے, تو میں نے اسی وقت سے ہی امامہ باندھنا شروع کیا. اور اس کو سیکھنے میں بڑی محنت کری, مجھے آتا نہیں تھا, لیکن مجھے اچھا بہت لگتا تھا. میں کہتا تھا یار بڑا اچھا ہے. پھر مجھے پتا چلا حضور کی سنت بھی ہے, تو میں نے اس کو سیکھا, اور تقریباً آدھے گھنٹے میں اس کو سیکھتا تھا, کیسے باندھا جاتا ہے. پھر میں اپنے شہر میں آیا فیروز آباد میں فارغ ہونے کے بعد, تو اکیلا میں تھا جو امامہ باندھ کے پیدل بھی چلا کرتا تھا, بائک پہ بھی چلا کرتا تھا, سب جگہ ایسے ہی جاتا تھا. مدرسے جب میں جاتا گیا مدرسے میں پڑھانے جاتا تھا. میں شروع میں نے مدرسہ جوائن کیا تھا, اور میں وہاں سیلری پر پڑھایا کرتا تھا. تو میں مدرسے جاتا رہا. 1 مہینے کے بعد بچے جو میرے پاس پڑھ رہے تھے نا, ان بچوں نے خود امامہ باندھنے کی درخواست مجھ سے کی کہ مفتی صاحب آپ ہمیں سکھائیں کہ یہ ٹربن کیسے باندھی جاتی ہے. جمعے کا دن آیا تو سارے بچے میرے پاس آ گئے کہ ہمیں بھی یہ ٹربن باندھنا سیکھ. میری کلاس اکیلی ایسی تھی جس میں سارے بچے پگڑی باندھے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, صرف میری کلاس تھی. حالانکہ میں نے بچوں سے کبھی نہیں کہا کہ بیٹا یہ پگڑی باندھو, بیٹا یہ کرو وہ کرو, لیکن وہ مجھے دیکھتے تھے کرتے ہوئے, تو میرے کرنے کے اثرات ان بچوں پر ایسے پڑتے تھے کہ وہ بچے خود بخود پگڑی باندھنا شروع کر دی انہوں نے. میرے لیے بوتل آتی تھی پانی کی, ٹیچر کے لیے آتی ہے, تو گلاس نہیں آتا تھا عام طور پہ, کیونکہ سب کا مزاج یہی ہو رہا ہے ایسے پینے کا. بوتل اٹھائی, ایسے پینا شروع کر دیا. میرا مزاج شروع سے یہ ہے کہ میں ایسے کر کے پانی نہیں پیتا, گلاس ہوگا تو پیتا ہوں, ورنہ میں نہیں پیتا. تو میری کلاس میں بھی بوتل آنا شروع ہوئی, تو میں بوتل رکھی ہوئی ہوتی تھی تو میں پانی نہیں پیتا تھا. میں کہتا بیٹا گلاس لے کے آؤ, گلاس منگاتا تھا, پھر اسی گلاس میں پانی پیتا. بچوں کے لیے میں نے کیا کیا کہ بچوں کے لیے میں نے ایک بڑی بوتل رکھوائی, اور میں نے کہا کسی کو بھی پانی پینا ہے تو اسی گلاس سے پانی پیو. اب بعض بچوں کے دل میں, بعض بچے ہوتے ہیں نا جو اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ اس کا جھوٹا نہیں پینا, اس کا جھوٹا نہیں پینا چاہیے, تو بعض بچے کیا ہوتے تھے, ایک بچے نے اس گلاس سے پانی پیا تو دوسرا بچہ اس گلاس میں پانی نہیں پیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ بچوں کا مزاج گھر سے بنا ہوا ہے کہ اس کا جھوٹا نہیں کھانا. تو میں نے کیا کیا کہ جس بچے نے اس گلاس میں پانی پیا ہوتا تھا اسی گلاس میں پانی پی لیتا تھا. اب کیا ہوتا تھا کہ سارے بچے اسی گلاس سے پانی پی لیتے تھے, کوئی جھوٹا ووٹا کچھ, سب کچھ ختم, کیونکہ بڑے نے عمل کیا, بڑے نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا. آج کل سسٹم یہ بنا ہوا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماحول سنبھل جائے, ماحول سدھر جائے, ہمارے گھر کا ماحول دینی ہو جائے, لیکن ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اپنے آپ کو نہیں چینج کرنا چاہتے. اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ ماحول ٹھیک ہو جائے, آپ کے گھر کا ماحول دیندار ہو جائے, تو سب سے پہلے آپ کو قربانی پیش کرنا پڑے گی, آپ کو چینج ہونا پڑے گا, آپ کو اپنے اندر چینجنگ لانا پڑے گی. شروعات آپ کو اپنے آپ سے کرنا پڑے گی. پھر دیکھو 1 مہینہ گزرے گا, 2 مہینے گزریں گے, کچھ دن گزریں گے, انشاءاللہ آپ کے گھر میں چینجنگ آنا شروع ہو جائے گی. اب آپ دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاؤ گھر پر, پھر یہ کہو کہ سب دسترخوان پر کھانا کھائے, پاسبل نہیں ہو سکتا. ماں کہتے ہیں نا کہ بچے کے لیے جو پہلی کلاس ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں کی گود بچے کے لیے تربیتی کلاس ہوتی ہے. ماں جو کرتی ہے بچہ اس کو آبزرو کرتا ہے. ماں کیا بول رہی ہے, ہمارے بول میں جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ بچے کی باڈی پر اثر کرتے ہیں. ٹرین کے اندر
ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سچا واقعہ ہے. ٹرین کے اندر ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی. تو وہ جو اس ماں کی جو بیٹی تھی کی عمر تقریباً 10-12 سال رہی ہوگی، تو وہ کتاب پڑھ رہی تھی. جو ان کی بیٹی تھی وہ کتاب پڑھ رہی تھی. تو اس ڈبے کے اندر جتنے بھی سارے لوگ تھے سب موبائل چلا رہے تھے، لیکن وہ بیٹی جو تھی، وہ بچی جو تھی، وہ کتاب پڑھ رہی تھی. تو کچھ لوگوں نے حیران ہو کے اس بچی کو دیکھا، 10-12 سال کی عمر ہے لیکن کتاب پڑھ رہی ہے. بھائی کتاب کیوں پڑھ رہی ہے؟ سب موبائل چلا رہے ہیں، یہ کتاب پڑھ رہی ہے. تو انہوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ آخر یہ بچی کے اندر کتابوں کا شوق، یہ پڑھنے کا شوق کیسے آیا ہے؟ حالانکہ 10-12 سال کی عمر میں کہاں بچوں کو کتابوں کا شوق ہوتا ہے. تو اس ماں نے جو جواب دیا وہ آپ سنیے گا. اس ماں نے یہ جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ بچی کے سامنے میں نے کبھی فضول میں موبائل یوز ہی نہیں کیا ہے. میں خود بچی کے سامنے جب جب میں نے اپنا ٹائم اسپینڈ کیا تو کتابوں کے ساتھ اسپینڈ کیا. میں نے فضول میں موبائل خود نہیں چلایا، کام سے چلایا ہے بس. میں نے بچی کے سامنے جب جب اپنا ٹائم اسپینڈ کیا تو کتابوں کے ساتھ، کتابوں کی اہمیت اس کو بتائی، خود کتابوں کو پڑھا، چاہے زبردستی پڑھاؤ. یہ میری تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج یہ بچی کتابیں پڑھ رہی ہے. ہمارا حساب کیا ہے کہ ہم ہاتھ پیر ہلانا چاہتے نہیں ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ بس جادو منتر ہو جائے اور بچے دیندار بن جائیں، ہمارا ماحول دیندار بن جائے، ہمارا گھر دیندار بن جائے. اور پھر تعویذ گنڈے والوں نے تو عطیائی مچائی ہوئی ہے بھائی. بچوں کو قابو میں کرنے کا تعویذ، شوہر کو قابو میں کرنے کا تعویذ، بے نمازی کو نمازی بنانے کا تعویذ، ہر چیز کے تعویذ آ رہے ہیں. تعویذ والوں نے ایسی ریڑ ماری ہے، ایسی ریڑ ماری ہے کہ سب کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ سب کچھ تعویذ سے ہو جائے. رشتے اچھے نہیں آ رہے، تعویذ. کاروبار نہیں چل رہا، تعویذ. پاس ہونا ہے تو تعویذ. ہر چیز میں تعویذ آ گئے. پورا معاشرہ ہی اسلام کے اگینسٹ چل رہا ہے ہمارا. تو میری عزیز بہنوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دین اسلام کی اہمیت ہم جب تک اپنے دل میں پیدا نہیں کریں گے، ہمارے بچوں میں، ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں دین اسلام کی اہمیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کو دیندار بھی بنا سکتی ہے اور بے دین بھی بنا سکتی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر چیز کو ہم اسلام سے جوڑنے کی کوشش کریں. اب دیکھو میں نے آپ کو بتایا صبح 7-8 بجے سب اٹھتے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، یہ سوچ کر اٹھ جاؤ کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز مجھے پڑھنی ہے. تو 7 بجے آپ بچے کو اسکول پھر بھی بھیجو گی، لیکن دن کی شروعات آپ کی نماز سے ہوگی، دن کی شروعات آپ کی سورہ یاسین سے ہوگی. اب اس کے جو اثرات ہیں وہ بچے پر اتنے پازیٹیو پڑیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بچہ آپ کی خدمت کرنے والا بنے گا. جب اس بچے کے اندر دین کی اہمیت پیدا ہوگی تو اس کو والدین کے حق پتہ ہوں گے، کیونکہ اسلام ہی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ماں کا درجہ کیا ہے، باپ کا درجہ کیا ہے. اسلام ہی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو جھوٹ مت بولو، سچ بولو تو کامیابی ہے. ورنہ دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے نا کہ جھوٹ کے اندر کامیابی ہے. خیر اللہ کرے میری یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. میں کیا بتانے بیٹھا تھا لیکن بات میری الگ ہو گئی. تو انشاءاللہ یہ باتیں، اب یہ جو نماز کی سنت ہے وہ میں نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتاؤں گا. تو میرا بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دین کی فکر اپنے اندر ہم پیدا کریں، دین کی اہمیت ہم اپنے اندر پیدا کریں. ساری چیزیں ہمارے لیے بعد میں ہو، پہلے دین. آج کل کیا ہو گیا ہے کہ ساری چیزیں پہلے ہیں، دین بعد میں. دین سب سے بعد میں یاد آتا ہے. فری ٹائم میں دین یاد آتا ہے، فالتو بیٹھے ہو تو دین یاد آتا ہے، کاروبار نہیں چل رہا تو دین یاد آتا ہے. دین پھر بھی یاد نہیں آتا، تعویذ وظیفے پھر یاد آتے ہیں، اللہ یاد نہیں آتا. ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز پیچھے، فرنٹ پہ ہمارا دین ہونا چاہیے. چاہے کتنا نقصان ہو جائے، چاہے کتنا لاس ہو جائے، کتنا ہی ہمیں مصیبت جھیلنی پڑے، لیکن دین پر عمل نہیں چھوٹنا چاہیے. یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میری یہ بات سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. میں کچھ اور چیزیں لے کے بیٹھا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذہن میں ڈالا وہ میں نے آپ سے بیان کر دیا. لیکن چونکہ ہمارا جو کلاسز کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دین اسلام کی اہمیت اور فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے. جب فکر پیدا ہو جائے گی تو سیکھنے کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے. نماز کی جو سنتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں اب منڈے میں یا پھر اگلے فرائیڈے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ پوچھ سکتی ہے. جی
السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جیسے کہ ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر کام میں لگ جاتے ہیں, سونے کے وقت موبائل میں دیکھ کے سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں بنا وضو کا؟ دیکھیں وضو کرنے میں کچھ نہیں جا رہا ہے, وضو کر کے آپ قرآن پڑھو. کتنی دیر لگتی ہے وضو کرنے میں؟ 1 منٹ لگے گا. اسی لیے وضو کر کے ہی, چاہے موبائل میں آپ قرآن پڑھو چاہے جیسے, وضو کر کے ہی قرآن پڑھنا چاہیے. موبائل میں دیکھیے, اور رہی بات موبائل میں قرآن پڑھنے کی, موبائل میں قرآن کیوں پڑھو؟ وضو کرو, قرآن کو ہاتھ میں لے کے, فزیکلی قرآن کو ہاتھ میں لے کے آپ پڑھو نا. موبائل میں قرآن ایک ضرورت ہے, آپ ٹرین میں جا رہی ہیں, بس میں جا رہی ہیں, یا آپ پلین میں سفر کر رہی ہیں, راستے میں ہیں اور آپ کو پڑھنا ہے, اب ظاہر ہے قرآن تو ہوگا نہیں, تو موبائل ایک ضرورت ہے. لیکن شروع سے ہی عادت اپنی موبائل کی بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے. فزیکلی آپ قرآن لو اور لے کے پڑھو, اس میں برکت ہے, اس میں نورانیت ہے. ٹھیک ہے, لگ رہا ہو مطلب کلام پر وہاں جانے کا دل نہ ہو تو موبائل میں جیسے جلدی پڑھ سکتے ہیں کبھی کبھی. دیکھو دل ایک بار نہیں لگے گا, اور جیسے دل نہیں لگ رہا ابھی آپ کا, آپ اپنے دل کی بات کو اگر ایک بار فالو کرو گی تو یہ دل 2 بار کروائے گا, پھر یہ 3 بار کروائے گا, پھر یہ 4 بار کروائے گا. دل نہیں لگ رہا ہے تو اس دل کو کچل دو, اس کے اگینسٹ کام کرو, تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دل لگے گا, پھر دل اسی میں لگے گا, پھر موبائل میں لے کے مزہ نہیں آئے گا. تو اپنی طبیعت کے اگینسٹ کرنا چاہیے. جیسے میری کبھی کبھی طبیعت نہیں لگتی ہے کسی کام میں, مثال کے طور پر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, طبیعت ہے, سب کی انسان ہے, نام ہی اسی چیز کا ہے, تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, یار قرآن آج مت پڑھو, ناغا کر دو گے. اب جب دل میں یہ فیلنگ آ رہی ہے, جس دن یہ فیلنگ آ رہی ہے اس دن تو جان بوجھ کے زیادہ پڑھنا ہے کہ یہ فیلنگ آئی کیوں. اگر اس فیلنگ پر میں نے عمل کر لیا تو کیا ہوگا کہ کل کو پھر دل کرے گا. آج 1 دن کی ناغا ہوگی, کل 2 دن کی ناغا ہوگی, پھر 3 دن کی ناغا ہوگی, دھیرے دھیرے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرسٹ ٹائم ہی آپ اس کے اوپر اس کا ایسا بائیکاٹ کر دو کہ یہ دوبارہ فیلنگ ہی نہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور کسی کا کوئی سوال؟ اور ایک سوال پوچھنا. جی جلدی سے پوچھیے. ہلو, ہاں پوچھیے. جیسے کہ ذاکر نائک کا ویڈیو آتا ہے نا یہ میں یوٹیوب میں, تو اس میں ہم سنے تھے جیسے 3 طلاق ہونے مانے 3 طلاق بولنے کے بعد بھی وہ ایک ہی طلاق ہوتا ہے. جب 3 بار 3 کر کے طلاق دے دینے سے 9 بار وہ 3 طلاق ہوتا ہے, کیا وہ صحیح ہے؟ دیکھیے ہلو, ہاں, ذاکر نائک صاحب کوئی مفتی نہیں ہے, کوئی عالم نہیں ہے. ان کی جو ویسے بیانات ہیں جس میں وہ مسائل بیان کرتے ہیں ان کو نہ فالو کیا جائے. جو وہ اسلام کو ڈیفائن کرتے ہیں اور جب دوسرے مذاہب سے اسلام کو مقابلہ کرتے ہیں وہ ویڈیوز دیکھنا چاہیے. مسائل جو ہے ان کا فیلڈ نہیں ہے, اسی لیے مسائل کے سلسلے میں ان کی بات کو فالو نہیں کرنا چاہیے. نہیں مسائل تو نہیں دیکھے تھے پر وہی مطلب ایسا نہیں فیلڈ کا ہے, ہی. 3 طلاق 3 ہی ہوتی. اگر 3 روپے میں آپ کو لوں گا تو 3 ہی روپے تو مانے جائیں گے کہ بھیا میں نے آپ کے 3 روپے لیے. 3 جوتے اگر کوئی کسی کو مارے تو 3 ہی تو مانے جاتے ہیں کہ اس نے مجھے 3 تھپڑ مارے ہیں, 3 جوتے مارے. اسی طرح سے ہر چیز 3 ہی ہوتی ہے, تو 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسا پہلے کبھی نہیں سنے تھے نا, اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بات, اور کوئی مسئلہ کسی کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے پوچھنا تھا, رمضانوں میں جو قرآن پڑھتے ہیں ہم پھر بخشتے ہیں انہیں بہت دیر ہے, کوئی اور پوچھ لے جلدی سے, کوئی اور پوچھ لے جلدی سے. چلو نہیں پوچھنا کسی کو تو کوئی بات نہیں ہے. یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں لاسٹ کلاس کی اور اس کلاس کی ویڈیوز آپ لوگوں کو مل جائیں گی, اپلوڈ کر دی جائیں گی. جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق دے, ہمارے اندر طاقت دے, ہمارے اندر قوت دے, ہمت دے. یہ دعا ہمیں مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا ہم نے سنا ہے آج اس پر عمل کی اور دوسروں تک دین کی دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.